आइए QC1 के सबक नंबर 4 से शुरू करते हैं आज का सेशन और इस इंस्पायरिंग आयत के साथ शुरू करते हैं। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، और यकीनन आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए। तो कोई है नसीहत हासिल करने के लिए? तो हम सब नसीहत हासिल करने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। आइए कोर्स के मकासद को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे कोर्स के 6 मकासद हैं, जिनमें से पहला मकसद ये है कि इस कोर्स के इख्तिताम पर कुरान समझना आसान हो जाए, और इसकी दलील ये है कि हम कुरान करीम के 50% अल्फाज इंशाअल्लाह 20 घंटों में सीख लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, नमाज समझ में आ जाए। ऐसा होने से अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम हो जाएगा, नमाज मौसर हो जाएगी, खुशू खुदू और शौक बढ़ जाएगा। चौथा मकसद, कुरान के साथ ताल्लुक का कायम करना। इस ज़मन में हम कुरान को जिंदगी में लाने का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दुआ, इत्तिसाब, प्लान और तबलीग। 5वें नंबर पे हमारा मकसद है कि नेक आमाल में इजाफा हो। ये हम कैसे करेंगे? आला अखलाक की तरगीब, हर लेसन में कम से कम एक हदीस या हदीस का टुकड़ा हम सीखेंगे। और छठा मकसद, अरबी बोलचाल। ये हम 100 अरबी के जुमले ऐसे सीखेंगे जिनसे हमें कुरान में डायलॉग की समझ में आसानी होगी। तो आइए आज का सबक सूरतुल फातिहा का बकिया हिस्सा, और ग्रामर में हम मुदक्कर से मुअन्नस अल्फाज और उनकी जमा सीखेंगे, और आखिर में एक नुक्ता तालीम। इस तरह सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर हम 44 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो तकरार के साथ कुरान करीम में 15,000 से जायद मरतबा आए हैं। आइए सूरतुल फातिहा को एक मरतबा सुनते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है सूरतुल फातिहा का समझ। हम आज उसको रैप अप कर रहे हैं। तो आइए एक दफा हम कुरान इस सूरा को सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، आमीन। ये सूरा हम अपनी नमाजों में दिन में तकरीबन 32-33 मरतबा पढ़ते हैं। अब कि हम समझ कर पढ़ रहे हैं, और मेरा दावा ये है इंशाअल्लाह कि आज के सबक के बाद हमारी नमाज में एक नुमाया तब्दीली आएगी। तब्दीली 2 अंदाज में आएगी। एक तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें फाहम यानी समझ आएगी, और समझ आने का जो नेक्स्ट लेवल है, हमें ये पता चलेगा किस मुकाम पर हम अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और किस जगह हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने पिछले सबक पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हम मल्टीपल लेवल्स पे कुरान करीम को समझने के लिए ग्रामर और अल्फाज के माने समझ रहे हैं। तो एक चीज जो हम समझेंगे, कितने टुकड़ों पे लफ्ज बना हुआ है। इहदिना 2 टुकड़े हैं। इहदी का माना हिदायत दे, यानी किसी से हम
ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اے اللہ ہدایت دے، اور نا سے مراد ہم، تو ہدایت دے ہمیں. اور ہدایت بہت ہی اہم لفظ ہے جس پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. ہدایت، ہدن، یہ تمام الفاظ اس سے مراد ہدایت ہے. اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا معنی اور فہم بہت زیادہ وسیع ہے. ہدایت سے مراد یہ ہے راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا. قرآن ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں الہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الہادی بھی ہے. تو ہدایت ہدل للناس تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور ہدل للمتقین متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہلے ایک تصور جو ہے ہم ہدایت کا سمجھ لیں کہ ہدایت ایسی گائیڈنس ہے جس پہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. یعنی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہدایت جب اللہ سے مانگے ہم، تو ہمارے ذہن میں جو تصور ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اے اللہ مجھ کو رستہ دکھا، پھر رستے پر چلا، اور پھر مجھے ڈیسٹینیشن پر پہنچا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یوں تصور کریں کہ اس دنیا میں اگر آپ کسی سے، کوئی آپ سے مانگتا ہے ڈائریکشنز کہیں پہنچنے کے لیے، تو آپ اس کو کیسے پہنچا سکتے ہیں اس جگہ پہ؟ یعنی اگر وہ کہیں جانا چاہتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ آپ اس کو ڈائریکشنز لکھ دیں اور وہ پوچھتا پہنچاتا پہنچ جائے گا. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ وہ وہاں پہنچے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک پہنچا کے آئیں. تو معنی یہ ہے کہ ہم اس انداز میں اللہ سے ہدایت مانگے کہ ہمیں ہدایت ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کی توفیق بھی عطا کر. اور اس ہدایت سے کیا مراد ہے آج ہم اسٹڈی کریں گے ابھی کمپلیٹ. تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں کس کی؟ الصراط، ایک رستے کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں. زندگی گزارنے کے راستوں میں سے ہم ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جو المستقیم ہے، جو کہ سیدھا ہے. مستقیم کہتے ہیں سیدھا، اسی سے لفظ استقامت نکلا ہے. یعنی ایسا راستہ جس پر مجھے استقامت بھی دے اور وہاں پہنچا بھی دے. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. المستقیم میں ال کا معنی ہے خاص. یاد رکھیے اس سے پہلے ہم نے ال کا معنی یہ بھی سیکھا ہے کہ تمام، ہر طرح کا. الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف. اور یہاں پہ ال سے مراد خاص. خط مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں. استقامت سے مراد یہ ایک دفعہ رستے پہ چڑھ جائیں تو پھر دائیں بائیں ہٹنا نہیں ہے، مڑنا نہیں ہے، رستے سے الگ نہیں ہونا. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تصور اور احساس کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہدایت کی کتنی ضرورت ہے. کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ یہ دعا مسلمان پڑھ رہے ہیں نماز میں. تو آئیے اس بات کو یوں سمجھیے کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. آپ داخلہ لے لیا تو ہدایت آپ کے سامنے ہے، لیکن جب تک آپ یونیورسٹی سے پاس نہیں ہوں گے آپ ہدایت کے طلبگار رہیں گے. تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اور بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، گھروں میں، دفتر میں، یعنی بازار میں، ہر جگہ پر ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اصل میں جو اس کا انڈرسٹینڈنگ پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اس سے ہم ہدایت مانگیں. اور یاد رکھیے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو مانگتا ہے. تو ہمیں یہ مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو یاد رکھیے ہدایت یقیناً ملتی بھی ہے. یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہدایت شاید ملے کہ نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے، وعدہ ہے کہ ہماری دعا مانگتا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو اس دنیا میں قبول ہونی ہے. یعنی آخرت میں اس دعا کی قبولیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہدایت ہمیں اس دنیا میں چاہیے. تو اس ہدایت کو اس انداز میں مانگیں جیسے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور انسان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ گڑ گڑا کر مانگتا ہے
یہ تصور کرتے ہوئے کہ مجھ میں اس چیز کی کمی ہے، تو اس ہدایت کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن کریم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی سنت سے۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نوٹ کریں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم سے چند آیات یا ایک سورہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے جس ہدایت کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت قرآن کی شیپ میں، ان آیات کی شیپ میں فوری پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ قرآن کا سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے۔ یعنی جتنی بھی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جتنی مرتبہ بھی سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ہدایت، پوٹینشیل ہدایت ملتی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو وہ ہدایت ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ تو کتنا قرآن سمجھنا چاہیے؟ یوں تصور کریں کہ امام صاحب کہیں سے بھی قرآن پڑھا سکتے ہیں، تو سارا قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ ہدایت ضد ہے گمراہی کی، ضلالت کی، اور یہ گمراہی کیسے آتی ہے؟ قرآن کریم کا جو خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو دو انداز سے ہمارے اندر گمراہی آتی ہے، ایک شک کی بنیاد پر، اور دوسرا ایسی خواہشات جو ہمیں راستے سے الگ کرتی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے معاملے میں اس آیت سے جو ہمیں عادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں۔ تو یہ ہے ہماری عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، کیونکہ ہدایت ہمیں ہر چھوٹے بڑے کام میں ضرورت ہے۔ آئی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریے میرے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط، اب یہ راستہ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی ہدایت مانگو، یعنی ایسا راستہ الصراط الذین، ان لوگوں کا، دیکھیں الذین، ان لوگوں کا، اس کو یوں یاد رکھیے، الذی اس ایک کا، الذین ان سب کا، ان لوگوں کا، تو راستہ ان لوگوں کا، انعمتا، تو نے انعام کیا، دیکھیں تا اور تو، اور یعنی آپ، جب ہم آپ کہتے ہیں، ایکچولی میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ اردو میں تو کہنا میں کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، جبکہ آپ جنرلی ایک کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سو ہم کہہ رہے ہیں تو نے انعام کیا اے اللہ، یعنی آپ نے انعام کیا، تو ہمیں وہ راستہ، اس راستے پہ چلا، وہ راستہ دکھا جو ہم سے پہلے تو نے اور لوگوں کو انعام کیا یا ان کو دکھایا۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ راستہ جو ہے ہم سے پہلے کچھ لوگوں کو مل چکا ہے جو صحیح راستہ ہے۔ علیہم، علا اور ہم کا مرکب ہے، دیکھیں علا اور ہم کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دو نقطے آ جاتے ہیں۔ تو تصور اور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ کوئی ایسا راستہ ہدایت کا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو مل چکا۔ قرآن کریم میں 4 کیٹیگریز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو ہمیں فوری یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں جس راستے پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے تھے۔ اگر میں بریفلی اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کر دوں تو وہ یوں ہے کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء کے پاس جب ہدایت پہنچی اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلے انہوں نے بغیر کسی ایکسکیوز کے اس کو فوری قبول کیا، اس پہ یقین کیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر خود عمل کیا اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ اگر میں بھی یہی عمل کروں تو میں بھی ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ صدیقین نے کیا کیا؟ سچ کو پکڑ لیا اور سچ کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نام ملا اسی بات پہ، سچائی پہ۔
تو یعنی سچ کا ہاتھ تھام لیں گے تو ہم سچائی کے راستے پر ہیں۔ شہداء نے کیا کیا؟ شہداء نے سیکریفائس کیا، اپنا جان، اپنا مال، اپنے فیملی، یہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ تو ہم بھی اگر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کر لیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے کتنا قبول کرے، لیکن ہماری طرف سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم شہداء کے راستے میں۔ اسی طرح صالحین کا راستہ بھی ہے، جو کہا جاتا ہے سب سے آسان راستہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن کریم ہمیں ایک اور جگہ میں بتاتا ہے صالحین کا ڈیفینیشن، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو صالحین کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام راستوں پر چل سکتے ہیں۔ انعام پانے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، عمل کیا اور دعوت دی، اچھی عادات کو آگے بڑھایا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ تو اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہم پر بھی انعام ہوگا۔ تو عادت نمبر 11، اچھے ماڈل، نمونے، مثالوں کے طریقوں پر چلیں۔ یعنی جو لوگ ہم سے پہلے ہدایت یافتہ گزر چکے ہیں ان کے متعلق پڑھ کے اسٹڈی کریں، ان کو فالو کریں۔ آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، نیکسٹ غیر المغضوب علیہم، غیر کا معنی نہیں، اس کے علاوہ، ادر دین۔ اس کا مطلب ہے ایک تو راستہ وہ تھا ایسے لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا راستہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ المغضوب علیہم، غضب کیا گیا ان پر۔ یعنی اے اللہ ہمیں ہدایت کا وہ راستہ دکھا جو تو نے ان کو دکھایا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ اب مغضوب ایسا لفظ ہے، اس کو کیسے ہم یاد کریں گے؟ اس کے ساؤنڈ سے۔ اس سے پہلے ہم نے ساؤنڈ کے ذریعے، آواز کے مناسبت سے سمجھا تھا کہ رحیم، کریم، نعیم، سلیم، ان میں ایسا معنی پایا جاتا ہے ہمیشگی کا۔ رحمان، عطشان، غضبان میں پایا جاتا ہے شدت اور جوش کا۔ تو مغضوب ہے جس پر غضب کیا جائے، جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا جائے۔ تو آپ فوری آپ کے ذہن میں آئے گا ظالم۔ ظالم وہ ہوتا ہے ظلم کرنے والا، تو جو چیز کرنے والی ہوتی ہے، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، غاضب غصہ کرنے والا، مغضوب جس پر غصہ کیا گیا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے، اس ساؤنڈ پہ جو بھی آئیں گے ان پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو یعنی ایسے لوگ جن پر غضب ہوا اللہ کا، اس رستے پہ ہم نے نہیں چلنا، علیہم ان پر، اور نہ ہی ولضالین، ایسے لوگ جو کہ ضالین ہیں۔ ضالین کون سے ہوتے ہیں؟ پہلی بات دیکھیں، ضالین یا نون سے ختم ہو رہا ہے تو یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوا؟ ضال۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مسلم لفظ ہو تو اگر مسلمون ہو تو جمع ہوتا ہے مسلمون، اور اگر مسلمن ہو یا مسلمن ہو تو جمع ہوتا ہے مسلمین۔ اسی طرح یہاں پر اگر ضالن کی جمع ہوتی تو ضالون ہوتی، تو یہاں ضالین ہے، تو یہ جمع ہے ضالن کی یا ضالن کی۔ تو آئیے ضالن کی جمع ضالون، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، جبکہ ضالن یا ضالن کی جمع ضالین۔ تصور احساس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ نے کن لوگوں پر غصہ کیا۔ اب احادیث و قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسے لوگوں پر غضب اللہ کا ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل، جن کے پاس ہدایت پہنچی وہ سمجھے لیکن اس پر عمل نہ کیے۔ کچھ ان میں سے لوگ ایسے تھے، تمام کے تمام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کچھ امت مسلمہ کا بھی ایسا ہی حال لگتا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ہم ان لوگوں کے راستے پہ تو نہیں چل رہے جو مغضوب ہیں۔
یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ غضب ہوتا ہے. اور غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اکثر کسی ایسے ہیرو لیڈر کو فالو کرتے ہیں جن کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز ایسا ہے جو کہ قرآن اور حدیث یا اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو ہم یقیناً پھر ایسے لوگوں کو فالو کر کے اللہ کا غضب انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈرز، اگر ہمارے ہیرو وہ بن جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. اب ضالین سے کیا مراد ہے؟ ضالین سے مراد یہ جو جانتے ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ حق بات کو تلاش کر سکیں، یعنی ان کو صحیح علم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ گمراہ رہتے ہیں یا گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بھی راستہ نہیں. تو ہمیں 3 راستوں کا بتایا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہو، ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے مواقع موجود ہوں، آپ میں سے اکثر نے ایک کلاس جوائن بھی کی ہے، اور ہم بعد میں اس کو چھوڑ دیں اور بھٹکتے رہیں. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمارے پاس سہولیات ہیں، ہم اس میں وقت نکال کر کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو جائے. تو اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور نامعلوم ہو تو علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا کر. اس سے ہمیں عادت نمبر 12 پتہ چلی کہ یعنی برے ماڈل، برے نمونوں سے ہم نے دور بھاگنا ہے، اور ہم نے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر بھی نہیں. اب آئیے پوری سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں. اب آپ جب سنیں گے تو ذہن میں یہ پریکٹس کریں کہ نہ صرف اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں تلاوت کے بعد آئے، بلکہ یہ بھی آئے کہ جہاں پر ہم نے سیکھا الرحمن تو کیا مراد ہے، الرحیم تو کیا مراد ہے، رب کا تصور ہو تو ذہن میں ہمیں اندازہ ہو کہ رب سے کیا مراد ہے. مالک یوم الدین پڑھیں تو دل میں یہ خیال آئے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان میں ہیں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو تو فوری احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں. اور جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو یہ ہم بھیک مانگتے ہوئے ریکویسٹ کریں اللہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت عطا کر سیدھے راستے کی. ان لوگوں کو جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تو غصے ہوا، تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہیں. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آئیے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث جس کو اگر ہم آج سمجھ لیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، گارنٹیڈ. میرا مشورہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس حدیث کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. نوٹ کریں الفاظ پر، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف ہمیں دیا کہ نماز کو اپنے اور ہمارے درمیان بانٹ لیا آدھا آدھا، اور پھر یہ کہا کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو وہ دیتا ہوں. اور یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں
حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے، جب یہاں مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے لیے، یعنی یہ میرے بندے کے لیے۔ پہلے کیا تھی؟ اللہ کے لیے تھی، کیا تھی؟ تعریف تھی، اثنا تھی، شان تھی۔ اور اب بندے کے لیے کیا ہے؟ بندہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے، یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو اس نیت سے اور اس غرض سے ہم آئندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور سمجھیں تو زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ آپ منتخب کیے گئے ہیں، یعنی اس قرآن کورس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ آپ اس انتخاب کو نظر انداز کر کے ایسا نہ کریں کہ کہیں کلاس چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کو کبھی نہ بھولیے۔ رب زدنی علما۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور ہم لیسن کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔